बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिहि व हुवा सरीउल हिसाब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़ौक़े कुरान के मौजू पर इस वक्त गुफ्तगू जारी व सारी है और ज़ौक़े कुरान को जिस पहलू से इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ वो है अक़ीदा आखिरत। और अक़ीदा आखिरत के हज़ारों पहलुओं में से एक पहलू ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान कुदरत और उसकी शान इल्म का ज़ुहूर और मुनकरीन क़यामत जो थे या हैं उनका अल्लाह ताला के इल्म कुदरत को नाक़िस मानना, अनकम्प्लीट मानना, अल्लाह ताला को दूसरों का नाउज़ बिल्लाह मोहताज मानना और अल्लाह ताला क़यामत के दिन फ़ैसले नहीं फरमा सकता, तन्हा जान नहीं सकता। ये जो शुबहात थे कुफ़ार व मुशरिकीन के या जो आज के हैं, उसके बारे में जो कुरान करीम ने क्लैरिफिकेशंस फरमाई हैं, उन आयात को मैंने तलावत किया आपके सामने। उनमें से पिछले प्रोग्राम में मैंने हशर, नशर, हिसाब, इन अल्फाज जो हैं उनका माना और बाज़ आयात का तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उसी सिलसिले की एक कड़ी आगे है कि कुरान करीम के अंदर अक़ीदा आखिरत का जो ज़िक्र है जिसमें अल्लाह ताला की शान इल्म कुदरत की शान है, वहाँ पर वो पैकेज की सूरत में होता है। वहाँ पर वो कि यानी बहुत सी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं सराउंडिंग आयात के अंदर, उनको भी मैं साथ लेता हूँ। और आज मैंने जो आयात दो चार आपको सुनानी हैं वो आयात हैं कि जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी हुकूमत का ज़िक्र फरमाया और ज़ाहिर है कि वो लफ्ज़ हुक्म के साथ है और हुक्म का माना उसकी हुकूमत है। और जो उसकी हुकूमत है वो इब्तिदा से इंतहा तक है। इब्तिदा का मतलब ये है कि जब से उसने कायनात को तख्लीक फरमाया, ख़ास उसका ताल्लुक़ आलम अरवाह से हो, ख़ास उसका ताल्लुक़ उससे पहले कि जो अल्लाह ताला की इल्म की लहरों में जिस वक़्त था इंसान और वो काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, उस जहान से हो, इस दुनिया से हो, बरज़ख में हो, आखिरत में हो, आलम बका में हो, हर जगह अल्लाह ताला की ही हुकूमत है और वही फ़ैसले फरमाता है। और वो जो फ़ैसले फरमाता है वो हिकमत पर मबनी होते हैं, वो कोई अंधाधुंध फ़ैसले नहीं होते। और ये हुक्म से ही हकीम भी निकला है। तो ये सारी बातें इसी के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमती हैं और कुरान करीम की एक अजीम इस्तिलाह है अल्लाह ताला के इक़्तिदार और उसकी हुकूमत। उसकी हुकूमत के इस जहान में रहते हुए दो हिस्से हैं। एक वो है कि जो उसको आलम गैब कहते हैं कि पर्दे के पीछे किस तरह से वो निज़ाम चल रहा है और उस निज़ाम को उसने किस तरह से तख्लीक फरमाया और हमेशा उसको वो मेंटेन रखता है और वो उसके सामने रहता है और कभी कहीं बाल का लाखवां करोड़वां हिस्सा भी ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो जो उसने सिस्टमाइज़ किया है, मेंटेन किया है और वो पर्दे के पीछे है, उसको कोई देख नहीं सकता, वो अल्लाह ताला का हुक्म है, वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है, वो अल्लाह ताला का निज़ाम है। और उसको वो जो चलाता है उसको बातनी कायनात कहते हैं। एक बातनी कायनात का मतलब सूफिया के यहाँ है,
وہ مشاہدات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کی نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جلوے دکھا دیتا ہے اور اس کا وہ مشاہدہ فرما لیتے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی حکومت جو پس پردہ ہے، نظام چل رہا ہے، اور دوسری جو ظاہر ہے، جو فزیکل لائف میں ہے، جس کو حواس خمسہ سے اس کا کچھ بہت کم حصہ انسان کی معرفت میں آیا ہے یا آ جائے گا، وہ ظاہر ہے. اسی کو عالم غیب اور عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے. اور جو ظاہر ہے یا باطن ہے، عالم مشاہدہ ہو یا غیب ہو، اس کے اندر حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے بطور خدا، ایز اے خدا، وہ جو خدائی والا اختیار ہے. ادروائز تو اس نے چھوٹے موٹے اختیارات عام انسانوں کو تفویض فرما دیے ہیں، وہ اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں. کرامات کی صورت میں اولیاء اللہ کو، معجزات کی صورت میں انبیاء کو، مدبرات کی صورت میں ملائکہ کو. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایز اے خدا وہ کام سر انجام نہیں دے رہا، نعوذ باللہ. وہ خدا کے خلیفہ اور خدا کے نائب ہونے کے اعتبار سے ان امور کو وہ سر انجام دے رہے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کی حکومت ہے، اور یہ قرآن کی عظیم اصطلاح ہے. اس کا تھوڑا سا معنی میں آپ کو عرض کر دوں جو میں نے ان آیتوں سے عرض کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں قرآن کریم کی 2-3 آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ذکر ہے ان کو عرض کرتا ہوں. اور وہ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کے اندر آخرت کے ساتھ حکومت کا تعلق ہے. حکم کا اصل معنی ہوتا ہے روک دینا، اور اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے کہ اصلاح کے لیے کسی کو روک دینا، کو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا روک دینا اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ گھوڑے کی لگام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ گھوڑے کو سرکشی سے روک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کے اندر اپنے حکم کو نافذ فرمایا کہ کوئی چیز سرکشی نہ کر پائے، یعنی وہ تو ممکن ہی نہیں. توان کرہن کا انہوں نے کہا قالت آتینا طائعین، ہم تو خوشی سے اس کو سر انجام دیتے ہیں. تو یعنی وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھ سکے، اس کو ہر چیز کو اس کی حدود میں رکھنا. تو اس کو تکوینی بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکامات ہیں جو کہ پوری مخلوقات کے اندر ہیں، زمین و آسمان، پانی، ہوا، ہر چیز کے اندر. اور اس کو قدرت سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے. تو یہ اس کی قدرت، اس کی شان اور اس کا حکم ہے کہ کیسے کسی چیز نے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب، اور اسی سے ایک حکمہ لفظ ہے، راغب فرماتے ہیں کہ حکمہ جب اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ فرمایا کہ یہ کام یوں کرنا ہے میں نے، اور بندوں کی سمجھانے کے لیے اس کو کن فیکون سے تعبیر فرمایا کہ وہ نہایت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دیتا ہے اور پھر اس کو سسٹمائز کر دیتا ہے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کائنات کی اشیاء کو سسٹمائز کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت ہے. یعنی اس نے اس پروگرام کو اسی طرح سے ہی تیار فرمایا ہے اور اسی طرح سے ہی چلنا ہے. اب کوئی دوسرا بندہ اس کے اوپر اگر آبجیکشن کرے کہ یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بے علمی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس بندے کے خیال کے مطابق ہوتا تو وہ چل نہ سکتا. اس پر آگے جا کر انشاءاللہ شفاعت کے لفظ پر جب میں گفتگو کروں گا تو وہاں لفظ مشیت کے ساتھ بھی وہ بات آئے گی، تو اس وقت میں اس کو ذرا زیادہ
ہائی لائٹ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے حکمہ کا مطلب ہے کسی چیز کا تخلیق فرمانا، ایجاد کرنا، اور نہایت ہی سلیق کے، اچھائی کے، اس کے سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں۔ فعدل کا، جیسے وہ صورت میں آتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیا بات ہے! اس کے جو مراحل، اس کو سنوارنا، اس کو خوبصورتی عطا کرنا اور اس کو سسٹمائز کر دینا، یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت کا لفظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے لیے حکمہ کا لفظ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور جو فرائض اس کو دیے گئے ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی غرض و غایت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا۔ اور جب وہ اس کی غرض و غایت کو سمجھ کر اسے پالے تو اس کے اندر ایک تبدیلی، ایک کیفیت آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ماڈرن دور میں ایک میرے فاضل دوست دیا کرتے ہیں کہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، گیئر کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی سپیڈ اپ ڈاؤن یا ایسے ہوتی ہے نا تو اس کو گیئر چینج کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹیکل اس کا ہاتھ وہاں چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو جب وہ بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا چیزوں کو تو وہ گیئر والا سسٹم ہو جاتا ہے، آٹومیٹک وہ گیئر چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے۔ کیوں؟ اس نے اس کو سمجھ لیا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے، اور پھر وہ اسے اپنے تک نہیں رکھتا، پھر جب اسے حکمہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو بھی وہ حکمت سکھلانے لگتا ہے، بتلانے لگتا ہے۔ اس طرح جیسے اس کے اندر اپنی چینجنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ معاشرے، خاندان، سوسائٹی کے اندر بھی اس چینجنگ کو لاتا ہے۔ اور یہ چینجنگ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی شان کے مطابق، اس کی جو حکمہ شان ہے اس کا حصہ جو عطا فرمایا، وہ کچھ انسانوں کو، کچھ اس سے اوپرلے درجوں کو، کچھ انبیاء کو، کچھ امام الانبیاء کو۔ اور جو امام الانبیاء کو حکمت عطا فرمائی وہ تو بڑی خاص حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ آنے والے رسول کے لیے جو دعا فرمائی، اس دعا کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان کو حکمت آئے گی اور وہ حکمت سکھائیں گے، وہ حکمت بتائیں گے، لوگوں کو معرفتیں بتائیں گے کہ اس کام کو سر انجام کیسے دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اور آگے لوگوں کو پیدا کریں گے جو آگے لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں۔ واہ! اور سورہ جمعہ کے اندر تو لفظ حکمہ کی حد ہو گئی کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 شانیں بیان فرمائیں، اور پھر دوسری آیت میں حکمہ کے ساتھ 4 شانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں۔ تو وہ 4 بالکل آمنے سامنے ہیں، یعنی ان 4 شانوں کا جو فیض ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس وقت میں اس آیت کے بارے میں نہیں بات کر رہا، صرف میں نے اشارہ دیا ہے، اس کا بہت خاص مقام ہے۔ سورہ جمعہ تو بہرحال سورہ جمعہ ہے، بہت اہم مقام ہے وہ، اور وہ حکمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ آپ نے ہر چیز کو اس کی حد میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، سرکشی اور بغاوت سے لوگوں کو رکنے کا طریقہ بتا دیا، ان کو نفع اور نقصان بتا دیا۔ اور جو حکیم لوگ ہیں ان میں حضرت لقمان کا بھی ایک ذکر آتا ہے، اور وہ اعتقادی حکمت کا بیان ہے۔ میں نے پچھلی بار میں بڑی کوشش کی تھی پچھلے سے پچھلے پروگرام میں کہ میں وہ آیت پڑھوں ان کی حکمت کی، وہ موقع نہیں مل سکا۔ تو اسی سے یہ حکیم نکلا ہے، دانائی کی باتیں، حکمہ دانائی کی باتیں، اس کو دانائی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لفظ جو حکیم ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق اس کا معنی ہوگا، اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو ان کی شان کے مطابق اس کا معنی ہوگا۔
لیکن دانائی حکمت اصلی معنی اس کے اندر ہر جگہ موجود رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکیم ہیں، آپ حکمت سکھاتے ہیں، آپ کی یہ شان خاص جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم، اب قرآن کریم کہتے ہیں، قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، اور اس کی آیات کو محکم کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، قرآن نے خود کہا، سورہ ہود کی وہ جو آیت کتاب احکمت آیاتہ، ہاں یہاں وہ ایک بحث ہوتی ہے اصول تفسیر کے اعتبار سے، محکمات اور متشابہات، میں وہ نہیں عرض کر رہا اس وقت، وہ میں اس کے بارے میں بیان عرض نہیں کر رہا، صرف میں اس کا نا چھوٹا اس کے پیسز بتا رہا ہوں۔ متشابہات کیا ہیں، محکمات کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ اہل علم تو اس سے باخبر ہوتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے بیٹیوں کو کسی وقت میں آسان سے لفظوں میں جو بچوں کی ضرورت ہے وہ میں بتاؤں گا۔ اب جو قرآن کریم ہے، قرآن حکیم میرے وہ قرآن کریم بھی ہے، اچھا قرآن حکیم یہ بھی اسی سے لفظ نکلا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانائی کی باتیں، قرآن دانائی کی باتیں بتاتا ہے، قرآن انسان کو اس کی حدیں بتاتا ہے کہ یہاں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ ریڈ لائن ہے، یہاں پر اس سے آگے کراس کرو گے تو تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ چونکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ انسان کو اس کی حد بتا کر ریڈ لائٹ کراس کرنے سے اس کو روکتی ہیں، اور وہ دانائی کے طریقے سے روکتی ہیں۔ دیکھیں یہ وارننگ ہے، یہاں جل جاؤ گے، گر جاؤ گے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس سٹائل اسلوب سے قرآن کی آیتیں روکتی ہیں اور اس کے نفع نقصان کو بتاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اسماء میں سے ایک اس کا نام رکھا ہے قرآن کریم۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حافظ سیوطی کی شاید میں الاتقان کہ وہ جو انہوں نے قرآن کریم کے نام ذکر کیا ہے کہ قرآن کے کیا نام ہے، مجھے شاید میں کوئی اپ ڈاؤن نہ کر دوں، 50 کے یا 40 کے قریب انہوں نے قرآن کے نام جمع کیے ہیں، لیکن جو حافظ سیوطی نے جمع کیے ہیں وہ اختصار ہے، ویسے اس سے بہت زیادہ قرآن کریم کی صفات اور اس کے نام اور بھی ہیں۔ حکمت کی باتیں، حقائق اور معرفت تک جو ہے نا وہ قرآن لے جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے قرآن، یہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی احکمت، اس کا ایک مطلب اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو روک دینا، جب کوئی کسی کو روک دیا جائے تو وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، اس کے لیے اٹل ہے۔ مثلا چاند ستاروں کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر فرما دیے کہ تمہاری رفتار 15 میل فی گھنٹہ، میں ویسے جوک 15 میل فی گھنٹہ ہے، اب وہ 15.25 میل نہیں ہو سکتی، وہ وہیں رہے گی، ستاروں کی رفتار یہ ہے۔ تو کسی جگہ کو اٹل کر دینا، اس کو جامد کر دینا کہ وہ وہیں رہے، آگے نہ ہلے جلے، اس کو روک دینا وہاں پر۔ یہ روک دینا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابن منظور افریقی نے بہت یہاں طواف کرائے ہیں لوگوں کو کہ اصل معنی وہیں رہتا ہے اس کا، اس لیے مجھے بھی تھوڑی سی نا وہ ہو رہی ہے۔ ابن فارس تو مختصر بات کر دیتے ہیں لیکن دوسرے ذرا گھماتے ہیں، اور وہ بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ اصل معنی اسی کا وہیں رہتا ہے، وہ اٹل ہے۔ اب قرآن حکیم کو جو قرآن حکیم کو جو قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دانائی کی باتیں، حدیں مقرر کرنا، اور جو باتیں اس نے بتا دی ہیں، جو پرنسپل اس نے بتا دیے ہیں، وہ ایسے اٹل ہیں، ایسے جامد ہیں، ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ وہ نہ ادھر ادھر خود ہلیں گے، نہ ان کی حقیقتوں کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ہلا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی موو کر سکتا ہے۔ جس طرح سے قرآن نے بتایا ہے، کائنات نے اسی طرح چلنا ہے، وہیں رہنا ہے، اور جو کچھ قرآن نے بتایا ہے چونکہ وہ اٹل حقیقتیں ہیں، فائنلائز ہیں، ان کے اندر کوئی چینجنگ کا چانس نہیں ہے، اس لیے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام قرآن حکیم ہے۔
قرآن کے جو پرنسپل جو اس نے بتا دیے ہیں، میں وہ استثنائی صورتوں میں کبھی کوئی اجتہادی فقہی مسئلے ہوں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں وہ توحید، رسالت، آخرت اور تخلیق کائنات اور کائنات کا چلنا اور اس کی کبریائی، وہ جو باتیں ہیں عالم تکوینی کی جو باتیں ہیں وہ اٹل ہیں، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، الا ہاں کبھی کوئی استثنائی صورت ظہور قدرت کے لیے ہو تو وہ ایک لاکھوں سالوں میں ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، چونکہ اس کے معنی میں ایک لگام کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو اب لگام کے معنی میں ایک بات آتی ہے کہ اس کو گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، قابو میں رکھا جاتا ہے۔ لگام کھینچی، اس کی مجال نہیں کہ آگے پیچھے جو ہے نا جائے۔ اس کے لیے ایک لفظ ہے، وہ لکھتے ہیں ابن فارس نے بھی اور ابن منذر، وہ میں نے لفظ پہلے لکھا تھا، احکم الفرسا، گھوڑے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ کیوں؟ کہ وہ سرکش نہ ہو جائے، وہ قابو میں رہے، اس کی مجال نہیں کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے۔ اگر احکام الفرس کو عرب جانتے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے اور وہ اس بات سے آگاہ تھے، ان کی وہ زبان تھی کہ اس کا مطلب ہے سوار اکیلا سوار 5-6 بندے مل کے اس کے اوپر بیٹھ کے نہیں اس کی کھینچتے تھے، ایک ہی بندہ کھینچتا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا کیا الفاظ آئے ہیں، کیا کیا وحدانیت کی طرف اشارے ہوئے ہیں، اور اس نے وہ کر لیا، کنٹرول اس کو کر لیا، ادھر ادھر نہیں، سرکشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں بندہ اناڑی ہو تو پھر اور بات ہے، پھر وہ احکام الفرس میں نہیں آئے گا۔ یہاں فرمایا گیا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، واہ، اس کا اتنا قابو، اتنا کنٹرول عالم تخلیق میں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، عالم خلود میں، جہاں بھی ہو وہ تکوینی لگامیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں، کوئی چیز ادھر ادھر ہل جل نہیں سکتی، اٹل ہے، اسی طرح رہے گی جیسے اس نے سسٹمائز کر دیا ہے۔ اور پھر جس نے اس بات کو بیان کیا ہے کتاب نے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم، قرآن حکیم، اس کا نام ہے قرآن حکیم، کیونکہ اس نے وہ اٹل حقیقتیں بتا دی ہیں۔ اس معنی میں قرآن کی ساری آیتیں محکمات ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جو انہوں نے بتا دیا وہ اٹل، فائنل، تکوینی، اور انہوں نے روک دیا، حدود، ریڈ لائٹ، حکمت دنائی کی باتیں بتا دی۔ بھائی ایمانہ وہ احکام و تشابہات، وہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں نے کہا کہ وہ ادھار ہے، کسی وقت پھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکومت میں، اس کے کنٹرول میں ان کا تعلق، کیا بات ہے۔ ابن فارس نے کہا جب اس نے لگام ڈال دی تو کیا مجال ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے؟ اور پھر ابن فارس نے کہا وہ لگام ڈالتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اگر وہ چیزیں آگے پیچھے ہوں تو وہ ان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، وہ ڈسٹروئڈ ہو جاتی ہیں، اور انسان